अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही पार्टी सरबराही यानी काफ लीग की सरबराही से माज़ूल होने वाले मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब की बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। ये जो अभी आपने तारुफ करवाया है, जी जी, ये आपने कैसे कह दिया जी? चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वहाँ पे मुस्लिम लीग हाउस में जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ऐलान किया है। जब तारक बशीर चीमे की कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी उस वक्त ਤੁਹਾਡੇ घर बत्ती गई थी या तारक बशीर चीमा ਤੁਹਾਡੇ टीवी 'ਚ ਪੂਰਾ नहीं ਹੁੰਦਾ या ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮੋਟ ਤਾਰਕ ਬਸ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ या ਤਾਰਕ ਬਸ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ टीवी 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ या ਤਾਰਕ ਬਸ਼ੀਰ ਚੀਮੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ टीवी ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ तो साहब क्या ऐसे ही लगे हुए हैं? वो देखें, उन्होंने जो तारुफ करा के तो गुस्सा चढ़ा क्या गुस्सा करने वाली बात है? जो परवेज इलाही ने जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया है बाकायदा, उसमें फैसला किया है आपको हटाने का। वो वही मेरी बल्कि तारक बशीर चीमा को भी हटा दिया उन्होंने। तो वो कौन होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इसे क्या मेरा ओहदा मजूल हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि लड़ाई बीवी के साथ छोटे भाई की और तलाक बड़ा भाई दे भाई जिसकी बीवी है वो तलाक देते हैं। इसी तरह ये पार्टी मेरी है जुनैद साहब, ये जो काफी है ये अल्लाह के फजल से मैंने पार्टी बनाई थी। जी जी। तो इसको अगर इसका ओहदे से कोई हटाएगा तो मैं इजलास बुला के हटा सकता हूँ। उन्होंने जो इजलास बुलाया वो अपनी पार्टी का कोई और नाम रख ले, या वो जम हो रहे थे तरीके इंसाफ में हो जाए जम हो के तो अपने गम खत्म कर ले। अच्छा, ये जो कायदे आज़म मुस्लिम लीग है, ये जिसे मुस्लिम लीग काफ कहते हैं, ये हमारी जमात है जुनैद साहब। इसका लेना देना झुकना धरना वरना निकलना सारा मेरे जिम्मे है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं जब इजलास बुलाऊंगा तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या ऐलान होता है, क्या डिसीजन होते हैं। इसलिए आपकी मेहरबानी, आप ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तबसरे न करें जिसका कोई वजूद ही नहीं, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है। इसका मतलब अफवाह ही है ये चौधरी साहब? ये अफवाह कह लो या बेवकूफ़ी कह लो, बात ये है देखे जी जी शनाख्ती कार्ड गौरी साहब आप बनवाने जाएंगे जब, जी जी, तो आपकी जगह पे जुल्फी तो नहीं फोटो खिंचाएगा ना? मेरा वैसे बना हुआ है चौधरी साहब। वो उसके ऊपर फोटो किसकी है? जी हाँ जी, मेरी जी। आ गई सी फोटो कितना के दिनों बाद आ गई? जरा चंगी तरह धोनी पई होगी। अरे तो पालवाइया ना 3 दिनों बाद आ गई। जैसा जब फोटोग्राफर ने इनकी तस्वीर खींची ना तो क्लिच किया था तो साथ ही पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन हो गया। इन्होंने फिर हर थां ते वजाहत करनी पैंदी होगी मेरी फोटो है तो बत्ती गई। तो जुनैद साहब, ये जिस तरह जिस आदमी का शनाख्ती कार्ड है फोटो भी उसी की लगती है, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह ये मुसम्मम बात है कि जैसे काफली का कोई डिसीजन होगा तो वो मेरे कहने में होगा। सदर वो काफली के जो डिसीजन ये कोई और नहीं कर सकता। जो जनरल कौंसिल है उसके फैसले के मुताबिक तो आपको हटा दिया गया और आपकी जगह चौधरी वजाहत हुसैन साहब को सदर बना दिया। वो छड़ दिए हुए थे सारे चोरी बन के फिरन रहे। साहब आपके भाई है वो। भरा ने ठीक है जुनैद साहब, दुनिया किधरे किधरे पहुंच गई है। सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पुटो दे विच चोरी निकल आंदा है। हुण केड़े चोरी रह गए, सारी चोरी ने हुण। ये देखे बात ये है कि ये जो गौरी साहब हैं ये भी चौधरी हैं, पता है आपको? अरे गौरी साहब भी चोरी हो सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है? लगता है कि चोरी ने ना जमीन से कब्जा होया है। देखे जुनैद साहब, ये जो वजाहत साहब बन जाए चोरी सदर, ये वही बात हो गई ना, अन्ना बंडे रेवड़ियां पहुंचो अपने सदर आपस ही बनी जान रहे सदर।
بھائی میں تو چلو جب بنا تھا صدر تو پارٹی میں نے بنائی تھی. جب پرویز الہی صاحب کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. ارے وہ نال بیٹھے ہی سن مگر میں جو بنان دیا تھا پارٹی میں ہاتھ نہیں لان دیتا انہوں میں نے ساری میں آپ بناؤں گا. اچھا چوری صاحب یہ ذرا بتائیں مہربانی کہ یہ آپ کی پارٹی کس سن میں قائم ہوئی تھی کاف لیگ؟ وہ بس کانسن جی بن گئی تھی. سن تو مجھے یاد نہیں, یہ یاد ہے کہ خربوزیاں کا موسم سی ادھر اور اس وقت بڑے میٹھے خربوزوں کا موسم تھا چودھریوں کے لیے, شاید میٹھے. اچھا خربوزیاں کا موسم سی. اور اتنا بھی مجھے یاد ہے جی کہ جدو بنن ڈی سی کاف لیگ پرویز مشرف صاحب سر تے کھلوتے سن. اور کاف لیگ بنانے کے لیے بنیاد ڈالنے کے لیے طارق عزیز صاحب جو ہے وہ ان کو اینٹیں اٹھا کے دے رہے تھے. جڑے نیلام گھر والے نے نہیں چلو آپ جانتے ہیں کون سے گھر والے ہیں, بڑے گھر والے. میں جانتا کسی اور میں صرف جڑے ٹی وی دے اتنے آتے ہیں تارک جی صاحب نے ان کو جانتا ہوں. ہاں وہ بھی کاف لیگ کے تھے. وفات پا گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ. چرچا صاحب یہ سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ پیچھے جا کے ویلا کدھر جا رہی ہے یہ کو پتہ چل رہا ہے اس وقت. تیری سیاست اور کدھر جا رہی, میری سیاست کدھر اور جا رہی ہے, گوری صاحب کی سیاست کدھر اور جا رہی ہے. یہ آج کل سیاست آپ ادھری ہوئی ہے, اب تو آپ بڑی ہوئی ہے یہاں پہ. جی دیکھیں نا ذرا کیا حالت ہو گئی ہے. پارٹی کسی کی ہے, فیصلے کوئی اور سنا رہا ہے, بنائی کسی اور نے ہے, ختم اسے کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے. تسی چوری صاحب سڑکاں بناتی ہیں جدھر مرضی جاوے سیاست. وہ غدر بڑی یاد آتی ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے. واہ واہ چوری صاحب. دیکھو نا ذرا کہ پارٹی کسی اور دی ہے, فیصلے اسے کوئی اور کرن دے. میں یہاں جنید صاحب یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی یہ لوگ ڈل لگا لیں, یہ جو کاف لیگ ہے انشاءاللہ اس کی صدارت رہے گی چودھریوں کے گھر میں. واہ یہ جو ہے نا یہ جو لڑانے والے ہیں ہمیں آپس میں, یہ ذہن میں رکھیں گے ہم لڑنے والے نہیں ہیں. نہیں جو صاحب آپ تو سیدھی موروثی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں نا, کھل کے بات کریں. مروسی تو باقی سارے کی کرن رہے مروسی ہون رہی ہے ہر بات ہے. دیکھیں بھائی یہ آپ اسے مروسی کا رنگ دے دیں یا یہ کہہ لیں کہ پورا خاندان خدمت کر رہے ہیں سیاست کی, یہ مروسی والی بات نہیں جنید صاحب. جتنے یہاں حالات خراب ہیں یہاں پہ سب کو مل کے پوری فیملی مل کے تو زور لگا رہی ہے. میں تو نون لیگ والوں کو بھی نہیں سمجھتا کہ مروسی سیاست. یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے آگے اپنے بچوں کو بھی کہا کہ عوام کی خدمت کے لیے. میں نے خود اپنے بچوں کو کہا کہ جڑ دو یار, روٹی کھانی چھٹو تو چلو باہر نکلو, جا کے عوام کی خدمت کریں. یہ بچے جو ہیں دیکھیں ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل سے, ہمارے بچوں کو کوئی کھجل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی مگر اس لیے کھجل ہو رہے ہیں کہ عوام کو سکھ ملے, عوام کی خدمت کے لیے ہم لوگ باہر نکلیں. عوام تو چیخیں مار رہی ہے چوری صاحب. عوام دے پیر کیوں رکھ دینا چیخ یہ بات چیخیں نہیں مار رہی ہے. کہنا تین اردو بولن کا شوق ہے, نکلتی تیری چیخ ہی ہے. چوری صاحب خدا دا نا جے غریب آدمی نو آٹا ہی نہیں مل رہا. تینوں پھڑ کے اندر دے دیو تے آٹا کھلا ملن لگ پے. دیکھیں مشکل حالات ہوئے ہیں, مگر ان حالات میں آپس میں لڑنے کی بجائے ایک ہو کے تو ملک کی سوچنی چاہیے. یہ بات یہ جو آٹے دال چینی کا یہ جو بجلی پانی تنگی ہوئی ہے, یہ وہ کیا ایک کہاوت ہوتی تھی کہ گلا گلندر بسے تو گھڑے ہو پانی نسے. جی 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 ایسے یہ کل جو ہے نا جی یہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا لے بیٹھی ہے جی, لے اس وقت سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے تو ملک کی سوچے. یہ بات ہے. یہ نوزت پھیل گئی ہے لڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ. بہرحال جیسے تازہ ترین خبر ہمارے پاس تو یہی ہے کہ آپ کو صدارت سے ہٹا دیا ہے
اور چیمہ صاحب کو انہوں نے جنرل سیکرٹریشپ سے ہٹا دیا, اس میں انہوں نے کامل علی آغا کو لگا دیا آپ کی جگہ. یار ایڈا بڑا تو صحافی ہے, تیرے کو صرف ایک ہی خبر ہے, اور خبر کتنے گئی؟ تازہ ترین خبر, ایک خبر لے کے سو جانے جا کر دو. تازہ خبر تو ایک یہی خبر ہے کہ کیپسول ہے جڑا ڈاکٹر نے کہا ایک ہی لینا ہے. مطلب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ سے متعلقہ خبر ہی ڈسکس ہوگی نا. اور میرے بھائی بات سنے, بات یہ ہے کہ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے کھل کے تبصرہ ہو تو سن لیں. یہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں ضم کر دیں گے, تو اس میں ضم ہوگی تو قافلی کدھر گئی, اس لیے یہ رہنے دیں, مہربانی کریں. قافلی کو جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے. جب ضامی ہو گئی تو پارٹی زمازم مسکل اندر ہی ہو گئی. نہیں, ہم زمازم مسئلہ اندر نہیں نہ ہونے دیں گے. یہ جو قافلی ہے اس کی صدارت ابھی تک اللہ کے فضل سے میرے پاس ہے, اور جنرل سیکرٹری اس کے میرا ببر شیر طارق بشیر چیمہ ہی ہے. دوسری بات یہ ہے جنید صاحب, یہ پرویز علی صاحب تو اجلاس بلا ہی نہیں سکتے, چونکہ ان کی رکنیت تو میں نے معطل کی ہوئی ہے. تو ایک معطل تھانے دار جو ہے وہ کوئی کسی چیز کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا. اسی طرح جب رکنیت معطل ہو جائے سیاستدان کی پارٹی سے, تو وہ تو اجلاس میں بلانا گیا, وہ تو اجلاس میں شرکت بھی نہیں کر سکتا. ہاں رکنی تو بھی معطل ہو گئی, وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہے, کی کر رہے ہیں یہ دم ہو گئے نا, دم. عمران خان صاحب جدے جدے جان گئے لڑائیاں ہی پین گئی دیکھنا, انہوں نے کول جا کے بہن تے دم ہو جان. دیکھو نا ذرا, نہ مجھ سے پوچھا نہ کچھ, تو بیٹھے بیٹھے ایک دم ہی دم ہو گئے. ایگزام ہو گیا. کی دم دا بھروسہ یار, دم آوے نہ آوے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم نے نکاح جیسے ایک مقدس کام کو بھی کتنا مشکل بنا دیا ہے. رشتوں کی تلاش جو ہے, خواہ وہ بیٹے کا ہو یا بیٹی کا ہو, لڑکے یا لڑکی کا ہو, ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ بجائے اس کے کہ اس کام کو آسان بنائیں, ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو مشکل سے مشکل تر بناتے چلے. اچھا ویسے ہم اکثر و بیشتر اپنے شو میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں, رونا روتے ہیں کہ ہم نے نکاح جیسے ایک مقدس کام کو بھی کتنا مشکل بنا دیا ہے. رشتوں کی تلاش جو ہے, خواہ وہ بیٹے کا ہو یا بیٹی کا ہو, لڑکے یا لڑکی کا ہو, ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ بجائے اس کے کہ اس کام کو آسان بنائیں, ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو مشکل سے مشکل تر بناتے چلے جانا. آپ ذرا لسٹ بنائیں کہ جن باتوں کی وجہ سے, اپنے جن افکار عالیہ کی وجہ سے ہم نے اس کام کو, رشتوں کی تلاش کو مشکل بنا دیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, فضول باتیں ہیں, یقین کریں کہ وہ فہرست جو ہے بنانا شروع کریں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. جو بالکل لا یعنی قسم کی کنسیڈریشنز ہیں ہماری, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے, نہیں نہ دیکھنے والی جو باتیں ہیں ان پر بھی ہم نے اس کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھا ہو. جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے اس میں اضافہ کرنے کے لیے کمر کس لی ہوئی ہے اس فہرست میں. ان میں ایک اور بات پچھلے 5-10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں مسلسل, اور اس کی تصدیق جو ہے ایک اخبار کے سنڈے میگزین آتا ہے, اس میں ایک لاہور کے ایک بہت بڑا میرج بیورو ہے, اس کے ڈائریکٹر کا انٹرویو ہے. کہتا ہے جی کہ میرے پاس اب جتنے رشتوں کی تلاش کے لیے لوگ رابطہ کرتے ہیں ان میں سے 50% کی ایک شرط ہوتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی اکلوتی ہونی چاہیے. کیا فضول. ہاں 50% کی یہ شرط ہے کہ اکلوتی ہونی چاہیے, یا کم از کم چھوٹی فیملی ہونی چاہیے, کوئی ایک آدھ بہن بھائی ہونا چاہیے. اس سے پہلے ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہوتی تھی ہمارے ہاں, کوئی سوچتا بھی نہیں تھا. نا جی یہ سوچتے ہیں کہ بچیوں کو نا زیادہ بہنیں ہوں تو بہنیں جو ہیں وہ پٹھیاں پٹیاں پڑھاتی ہیں, یا فیملی وڈی ہو تو ان کے فیملی کے وقت پڑے رہتے ہیں. کچھ بیچ میں اللہ نہ کرے ایسا ہو, کچھ بدبخت ایسا بھی سوچتے ہیں کہ کلی کلی کڑی ہے
تو جائیداد ساری اصل میں اس میں کی یہی بھی اسی ہے طرف آ رہا تھا کہ ہاں۔ آپ جتنی مرضی لمبی چوڑی وجوہات بتائیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب نہیں وہ جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، جتنا بڑا گھر ہوگا ہماری بیٹی جا کے پتہ نہیں ہر وقت جھنجھٹ میں پڑی رہے گی، ہانڈی روٹی کرنی پڑے گی، لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں گے، تو صرف لڑکی کی تلاش نہیں، لڑکی والے بھی یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکا اکلوتا ہے۔ اچھا اصل میں اس کے لیے کئی بہانے تراشے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کنسیڈریشنز ہوں، وہ بھی ذہن میں ہوں، لیکن بنیادی طور پہ جو لالچ ہے نا ہمارا دونوں طرف سے، وہ جائیداد کا ہی ہے، سیدھی بات ہے، وہ You are جائیداد کا ہی right. لالچ ہے، سیدھی You are بات ہے۔ right. ہاں کہ جناب اگر لڑکی ہے تو بھی اس کو جائیداد ملنی ہے، ہاں جی۔ اور اگر لڑکا ہے تو اور پوچھتے ہیں پھر ساری مطلب کہ جی کہاں ہیں، کیوں ہیں، کتنے ہیں بھئی۔ اب اچھا اس کے اور جتنے نقصانات ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں، ایک طرف رکھو، جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے نا وہ شادی سے پہلے جب آپ یہ باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکی نے جس گھر میں جانا ہے اس کے بارے میں جب آپ یہ جانچ پڑتال کر رہے ہیں یا اس بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ جہاں پہ ہماری بیٹی بیاہ کے جا رہی ہے وہ گھر چھوٹا ہے، بہن بھائی کم ہونے چاہیے، اور اسی طرح لڑکے والے بھی، تو آپ اصل میں رشتوں کی قدر و قیمت اس لڑکی یا لڑکے کے ذہن میں کم کر دیتے ہیں۔ آپ تو شروع میں آپ نے گنتی لگا دی ہے، لیکن بنیادی طور پہ تو آپ جب اعتراض کرتے ہیں زیادہ پہ، دو تین، اس کا مطلب ہے کہ ایک جس لڑکے کے ساتھ ہماری لڑکی کی شادی ہو رہی ہے صرف وہ تو قیمتی ہے، اس کے جو دیگر بہن بھائی ہیں وہ اضافی ہیں، وہ بوجھ ہیں، شروع میں آپ نے لڑکی کے ذہن میں ڈال دیے تو لڑکے کے ذہن میں بھی یہی ڈال دیا ہے آپ نے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے رشتوں میں کمزوری کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، کمزوری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہاں جی جی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ بچوں کو گھر سے ہی ایسا سبق پڑھا کے ٹور دیتے ہیں کہ جھگڑا مکے ہی نہ۔ اکثر ماں باپ میں نے یہ کہتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جی ہمارے لیول کا تو ہونا چاہیے رشتہ، ہمارے لیول کا تو ہونا چاہیے، ان کے پاس تو گڈی ایسی ہے، ہمارے پاس فلانی گڈی ہے، ان کے پاس تو گھر اتنا ہے، ہمارا تو اتنا بڑا گھر ہے۔ کروڑ روپے کی تو گاڑی ہے ان کی۔ جب آپ لیول 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 گھر میں کر رہے ہوتے ہیں شادی سے پہلے رشتہ دیکھتے ہوئے، تو آپ بچی کے ذہن میں یہ بٹھا دیتے ہیں، بالکل۔ اور بچی پھر ایک لیول بنا کے تو جاتی ہے سسرال، ادھر اسے وہ لیول نہیں ملتا تو پھر وہ بیچاری ڈگ پیندی ہے۔ بھائی جان ہم نے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لسٹ بناتے جائیں تو وہ لسٹ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہم اکثر ایک ایک بات کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اور ایک ایک جو وجہ ہے اس کا دو دو تین تین مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے تاکہ شاید کوئی ہوش کے ناخن لے لے۔ مطلب یہ لسٹ ہے، سب سے پہلے صوبوں میں شادی کا کوئی تصور نہیں ہے، ایک دوسرے صوبے میں، یعنی پنجابی پٹھان سے نہیں کر سکتا، پٹھان سندھی سے نہیں کر سکتا، سندھی بلوچی سے نہیں کر سکتا۔ بھائی کیوں؟ اللہ کا واسطہ، اگر آپ پاکستان کو تگڑا کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بیریئر آپ توڑیں، رشتے کریں۔ کوئی وہ پاکستان نہیں ہے، مسلمان ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کب یہ ختم ہوگا؟ پھر اگلی مصیبت آ جاتی ہے ذات برادری کی، گو کہ اب وہ تھوڑی سی زنجیر جو ہے وہ ڈھیلی پڑنا شروع ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی اس کی گرفت جو ہے اس نے نشان ڈال دیے معاشرے کے اندر۔ اس نے بالکل ایسے یقین کریں کہ اتنے خوبصورت اچھے رشتے آپ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہماری ذات برادری سے باہر کا ہے، اور یہ فہرست ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہ چھوٹے بڑے علاقے کا، پوش ایریاز والے جو چھوٹے ایریاز میں نہیں جانا چاہتے، اچھا رشتہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ان کا گھر چھوٹے ایریا میں۔ پھر گاؤں اور شہروں کا فرق، گاؤں والے شہر والے گاؤں، اور نہیں گیا، یہ بھی مشکل ہے۔ اتنی مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں ہم نے، ایک سے آپ جان چھڑاتے ہو، اپنے پاؤں سے وہ جال اتار کے پھینکتے ہو تو دوسری ایک مصیبت یا دوسری بندش جو ہے وہ آپ کے سامنے منہ کھول کے کھڑی ہوتی ہے، اپنے راستے بند کیے ہوئے خود۔ جی 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 جی، ہمارا منڈا زیادہ چٹا ہے، لڑکی چٹی نہیں۔ یار رنگ رنگ نہ دیکھو، صرف یہ دیکھو ٹوکن سے ذرا بچ کے، ٹوکن سے ذرا بچ کے۔ اندازہ کرو کہ وہ لوگ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ہماری لڑکی نے بیاہ کے جانا ہے وہ لڑکا اکلوتا ہو جن کے اپنے جو ہے لڑکی کے بھائی 11 ہوتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، مطلب انہیں رنگ والیاں پینسلاں نہیں ڈبی چ ہوندیاں جن برا ہوندے نے، پوری کرکٹ ٹیم ہوتی ہے۔ نہیں واقعی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ آپ کی نیت کو ظاہر کر دیں۔ تو اگر آپ نیت ہی صرف اچھی رکھیں تو پھر سطحی خیرہ نہیں۔ بالکل آپ اپنے گھر سے اچھی نیت، مثبت نیت، پازیٹیو سوچ کے ساتھ نکلیں تو آپ کو اللہ کے فضل سے پھر سارا کچھ پازیٹیو ہی لگے گا، اللہ کی مدد آئے ہی رزلٹ نکلے گا۔ پھر ہم اس وجہ سے بھی ایک بڑے گھر میں بھیجنے سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ جو بھی لڑکا ہوگا وہ اگر کما رہا ہے
تو اس کے کھانے والے بہت ہوں گے. جیسے اسی ایک لڑکے نے سارا گھر پالا ہوا ہے, پالا تو ابا جان نے ہے. دل کرے وہ منڈا ابے کو ہی خرچہ لینا. ہاں یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ نہیں جناب وہ دیگر جو بہن بھائی ہیں اور ماں باپ ان کا خرچہ اٹھا رہا ہے بھائی, تو وہ جتنے زیادہ ہوں گے اخراجات اتنے بڑھ جائیں گے. سر میں کہتا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات فائنل بات ہے, حدیث شریف جو ہے کمال ہے. جب آپ نیت ہی گھر سے بری کریں گے تو پھر آپ اچھے رزلٹ کا انتظار. رشتوں کی کمزوری کی بنیاد رکھ دیتے ہیں یار جب آپ گنتی شروع کر دیتے ہیں. آپ لڑکی اور لڑکے دونوں کے ذہن میں نفرت ڈال رہے ہیں, سیدھی بات ہے, بیزاری کا عنصر پیدا کر رہے ہیں ان کے ذہن میں کہ زیادہ ہے زیادہ ہے. یار زیادہ بہن بھائی ہیں, سگے بہن بھائی ہیں اس کے, یار زیادہ کم کیا مطلب. پہلے ہی دس دیو جدو جنید دا ویاہ ہویا ہے تے بہن ساڈی نو انہاں دے ابا ہی نے پہلے ہی کہتا سی منڈا نکما ہی ہوں. اچھا جی, تو آپ وہ گزارا کر رہی ہے. چلو شکر. دیکھو اصل بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک ہی بندہ ہے اس گھر میں اور وہ کم کھاتا ہے یعنی کھانے پینے پہ کم خرچہ ہوگا. اگر ایک ہی بندہ ہے, آپ نے یہ سوچ کے بیعت ہی بچی کہ جی ایک ہی بندہ ہے اور بندہ آگے سے نکلے ایسا کاروا بچت اناج دی, بڑی سوچ کے گل کی جب سوچ کے میں ہمیشہ ہر بات سوچ کے کرتا ہوں, بغیر سوچے سمجھے تمہاری طرح بات کرنی ہی سوچ کے چاہیے. تم صرف کھاتے سوچ کے ہو, باقی کچھ نہیں سوچتے. یہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ سوچ کے کھاتا ہے؟ نہیں سوچ یہ کے دماغ بند کر کے کھاتا ہے, یہ ناک بند کر کے, آنکھیں بند کر کے, کان بند کر کے کھاتا ہے. نہیں مگر سوچتا ہے کہ آج 6 گھنٹے کھانے. اچھا اچھا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آٹے لے کے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. پھر میں نے جا کے پھر ملک صاحب کے گاڑیاں دھوتا ہوں نا میں ان کی, تو میں نے پھر دھوتے ہوئے گاڑیاں کہا تھا کہ اماں نے نہیں روٹی کھائی ہوئی. پھر انہوں نے دی تھی, آٹا دیا تھا. ناظرین آئیے سنتے ہیں اپنے پیارے فیقے کی معصومانہ لیکن فکر انگیز باتیں. جی السلام علیکم فیقہ جی. وعلیکم السلام. یہاں پہ بیٹھ کے ٹی ویوں کے اوپر سارے لگے ہوئے ہیں. غریب آدمی کو ہو گیا ہے, غریب آدمی کا یہ ہو گیا, عوام بیچاری بڑی مشکل میں ہے. طریقہ کوئی نہیں داشتا کہ مصیبتاں چو نکلو کیویں. اماں کہندی ہے کہ سارے بہ کے ماسٹر بنے ہوئے نے. ابھی آپ کو پتہ ہے آٹے کا توڑا کتنے کا ہو گیا ہے؟ آپ روٹی کھاتے ہو؟ کھاتا ہوں میں, کیوں تمہیں کیا لگتا ہے؟ لگتا ہے تو ایسے کہ جو میں پیچھے دوڑ کے شکار کر کے کھائیں. او بھائی دیکھ کے بات کرو, دیکھ کے بات کرو, چیتا دیکھ کے بات کرو. انتہائی سینئر آفیسر ہیں یہ والے. آٹے کے توڑوں کا ریٹ میں ہی بناتا ہوں. آپ ہاں, اور اس کے بعد سائن کرنے کی بجائے انگوٹھا لگاتے ہیں. ان کی وجہ سے آٹا مہنگا ہوا ہے. توڑا سی بھی لیتے ہو؟ یار کوئی پھٹ جائے توڑا تو بری بات تو نہیں ہے. نہیں تو پھر اگر آپ توڑے کے افسر ہو تو توڑا آپ کو پتہ ہے 2600 کا 2800 کا مل رہے ہیں. اور بھائی تم سرکاری آٹا لو نا. سرکاری آٹا جا کے لینا پڑے نا تم لوگوں کو جو کرتے ہیں فیصلے, تمہیں سمجھ آ جائے. اماں میری بیچاری 2 دن جا کے ادھر لین میں کھڑی رہی ہے, تکے مارتے ہیں, بدتمیزیاں ہوتی ہیں ادھر, تے مڑ کے آٹا دینے نے کالا, تو نہ کھان جوگا نہ کچھ. تو صرف اس لیے غریب آدمی سارے لین میں لگے ہوتے ہیں کہ سستا مل جائے گا. تو جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اتنیوں کو تو ملتا بھی نہیں. جو بوڑھے جاتے ہیں بیچارے, میری اماں بھی ادھر کھجل ہو کے آ گئی. میں کہا مرے دے تو نہ جایا کر, نہیں کھاندے روٹی. جے حکومت ہی چاہتی ہے نا کہ غریب روٹی بھی نہ کھائے تے پھر نہیں کھاندے. چھانے کو بھیجا کرو نا آٹا لینے. اے تو وزیر اعظم کہندا سی شہباز شریف, میں
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ अभी आपको पता है ये जो मुर्गी का बच्चा होता है हाँ, चूजा नहीं अंडा अंडा बच्चा कैसे होता है? मुर्गी तो अंडा ही देती है ना बच्चा तो बाद में उसमें से निकल आता है अंडे में से निकलता अंडा पता है कितने का हो गया 25 रुपये का इतना को अंडा गोगा मुंह च रखे ते लगदे चींगम खा रहे हैं पहले अम्मा मेरी सवेरे 6 अंडियों में डाल के प्याज आलू तो हम सबको नाश्ता करा देती थी बिल्कुल। उन 6 अंडे ले जाओ ते दंदल पै जांदी है बंदे नू इतने महंगे सवेरे सवेरे नाश्ता ही करना मुश्किल हो गया ते अम्मा कहती हुण ते नाश्ता ही स्यापा बन गया है मैं कहा सुते रहने उठ दी ਅੱਲਾ ਨਾ गरीब ਕਰੇ दी हाई पैनी है ना ते गरीब दी हाँ की साडी साडी किस पे इन पर अगे उन्होंने बड़े ढंग चढ़े हैं उन्होंने बेचारे ने पाई जा वो तो अफसर है तो ये तो जो ऊपर बैठे हुए हैं उधर वो खड़े ना इतना अम्मा कहती है जदों पिंड तेरी खाला जाइए ते पढ़िया हुंदा है खेतां नाल कनक नाल खेतां पढ़िया हुंदियां ने पैलियां भरियां ते जांदी किधर लोकां नूं ते लभदी होई नहीं तो जो बड़े बड़े ऊपर बैठे हुए हैं उनको फिर अगर गरीब का एहसास हो तो वो कुछ करे ना साड़ियां नूं ते अपनी अपनी पसूड़ी पई होई है एक दिन मैनूं पसूड़ी पै गई थी अच्छा मलक साहब दी डी को कुत्ती रखी हुई ओदा नाम पसूड़ी है मैनूं एक दिन पै गई बदौड़ जी छुट्टा मारिया कट दी दौड़ी है ਹਾਏ ਹਾਏ तो अब तो सारे मुल्क के गरीबों को ही पसूड़ी पै गई है हाँ। रोटी खान जी पसूड़ी पै गई है ते कितनी गलत बात है जो बंदा रोटी नहीं दे सकता आवाम को वो अपने घर जाके पवे हाय हाय अब्बा कहते हैं अब्बा बेचारा बीमार भी है ਅੱਲਾ उसने दवाई खानी भी छोड़ दी है कहता है कि डॉक्टर कहता दवाई खांदा नहीं ते इधर नु भजा ना कहता अब्बा अब्बे कहता डॉक्टर साहब तुसी ते आ जांदे हो वड्डी गड्डी च बैठ के दुकान ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਅ ਵੀ ਕੰਡਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈਏ ऊपर से दवाइयां भी इतनी महंगी हो गई है हाँ जी हाँ जी डबल रेट पे मिल रही हैं जी हाँ तुम्हें तो खानी भी डबल ही पड़ती होगी जुनेद भाई जो पहले 4 रोटियां खाता था ना अब 2 रोटियां खाता, जो 2 खाता था वो 1 पे आ गया, जो 1 खाता रोटी आधी रोटी पर बात आ गई अब तो आजी भी जदानी ना लपेगी उदों छड्डणगे आवाम दी जान पहले हो जाता था 100 रुपये में नाश्ता हमारा हुन अंडे नहीं लवाते रोटी नहीं लभदी रोटी नहीं लाते अंडे नहीं लैन जोगे प्याज जाके देखो कितना महंगा होया है अम्मा कहती है जितनी महंगी तुसां सब्जी घर छड्डीए जूलर दी दुकान ते ला लो अपनी सब्जी बिल्कुल जेवर नालों महंगी सब्जी हो गई है ऐसे ही अब तो जो मलक साहब हो रही है ना उन्होंने हमें दिया था आटा तो फिर हमने रोटी खाई थी आटे लेने के भी हमारे पास पैसे नहीं थे फिर मैंने जाके फिर मलक साहब के घर
गाड़ियां धोता हूँ ना मैं उनकी, तो मैंने फिर धोते हुए गाड़ियां कहा था कि अम्मा ने नहीं रोटी खाई हुई। फिर उन्होंने दी थी, आटा दिया था। मलक साहब कहते हैं बाजुआ वही ले गई ने इस मुल्क नू, गरीब बंदा ते भुखा बैठा घर च बाजुआ देंदा है। ਹਾਏ तो अम्मा कहती है असी नहीं बाजुआ देंदे खैड़ी सला। तो मलक साहब कहते हैं कि भैना ढिड खाली होवे ते बाजुआ दित्तियां नहीं जांदियां आपे ही निकल हाय हाय ये देख लें, आपके तसाहुल और गफलत की वजह से इस सूरत हाल का सामना है कि जो गवर्नमेंट के मुकर्रर करता रेट है वो तो मजाक बन के रह गए हुए हैं, गंदम के भी आटे के भी। इनको तो इन अफसरों को तो बस अपनी अपनी पड़ी होती है। अम्मा कहती है वो भी होते हैं इंसान ही है ना। तो मलक साहब कहते हैं कि इंसान है तो फिर अपने से मारे इंसानों की भी तो फिक्र करें। मलक साहब कहते हैं कि जे गरीब बंदे दी किस्मत डॉलर नाल ही जोड़ छड़ी हुई है ना, ते फिर डॉलर वालियां नूं ही हुकूमत दे छड़न। तो अब तो अम्मा कहती है कि हुन रब कोलों दुआ मंगो, अगों कितने कह की ना पै जावे मुल्क। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। कहती है रोटी नहीं लभदी ते फिर ते नहीं ना लोकी बर्दाश्त कर दे। जिदे कोल मोटरसाइकिल गड्डी नहीं होता ते गुजारा हो जांदा है, भावें साइकिल भी ना होवे ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਟੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਧੜੇ ਨਾ ਕਿਧੜੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हर घर में ये हालत है कि बच्चे जो है ना जी घर की खुराक से दूर होते जा रहे हैं, और इन बच्चों को ये नहीं पता कि आगे जाके 40 के बाद ये कितना खुराक का असर होता है। यार हम ये अक्सर पहले भी जिक्र कर चुके हैं और मैं इसका रिपीट कर रहा हूँ। जी जो बच्चे हैं ना जी हमारे, वो फास्ट फूड के आशिक हो चुके हैं। जी बिल्कुल। घर की खुराक जो है ना वो बच्चियों को अब जहर लगती है। जहर लगती है। ईमान से इतनी बुरी हालत है हमारे मुल्क के अंदर, खास तौर पे अक्सर बच्चे जो है ना जी वो आधी आधी रात को छुप छुप के माँ बाप से ऑर्डर कर रहे होते हैं, और वो डिलीवरी वाले आके ना दरवाजा थोड़ा जिहा खोल के फड़ाते हैं जिवें चरस वाला भाई चरस नहीं फड़ांदा, और निकल जाते हैं पैसे लेके। और बच्चे आधी आधी रात तक ये फास्ट फूड और पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं। और बहुत दफ़ा ये डिस्कस किया कि हमारी बहनों बेटियों को, बच्चियों को, जो माएँ हैं हमारे कौम की, उनको खुदा वास्ते ये चाहिए, उनको चाहिए कि बच्चों की घर की खुराक का बंदोबस्त रखें। बच्चों को बाकायदा डांट डपट के सख्ती के साथ, इसमें कोई लाड प्यार ना करें। ये मत कहें बाप को या मत कहें अपने आप को कि चलो जिद कर रहा है तो फिर ठीक है बर्गर ही खा ले। ये रोज दी जड़ी जिदबाजी है ना बच्चियों की, इसके आगे आपको सख्ती से बांधना पड़ेगा। कई ऐसे घर हैं जिनके पास वाला जो मैकडॉनल्ड या KFC वगैरह है ना, वो चलता ही उनके बच्चों के से है। बेशक खुल के बात करो, मैं तो ओपनली कह चुका हूँ मेरे घर के पास जो मैकडॉनल्ड वाली बिल्डिंग है या KFC है, मैं तो अपने बच्चों से कहता हूँ कि अगर तुम लोगों को ये चस्का ना लगा होता या मैंने तुम्हें ना ये लेके दिया होता तो ये उन दोनों बिल्डिंग्स ही मेरी होती। नहीं बल्कि उन बिल्डिंग वालों ने भी कई दफा कहा कि जनायद साहब उतले फ्लोर ते आ जाओ बच्चे लेके, उथे ही थले रस्सी लटका के बलगर खींच लिया। नहीं वाकई ये तो ऐसे ही हम प्यार से कह रहे हैं, हर घर में ये हालत, हर घर में ये हालत है कि बच्चे जो है ना जी घर की खुराक से दूर होते जा रहे हैं।
اور ان بچوں کو یہ نہیں پتا کہ آگے جا کے 40 کے بعد یہ کتنا خوراک کا اثر ہوتا ہے، کتنا فرق پڑتا ہے باڈی پہ. کارٹون جو بن گئے یہ ابھی بلگر کھا کے اور سینڈوچ کھا کے اور یہ فاسٹ فوڈ کھا کے تو جم میں پیکس بنا کے تو بڑے شوخے ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ پیکس پوکس جو ہے نا یہ پیک ہو جاتے ہیں. ہاں جی بہت جلدی 40 کے بعد یہ پیکس پیک ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو جو کھائی ہوئی خوراک ہوتی ہے نا وہ سامنے آتی ہے. اور یہ ماں باپ جو ہیں یہ نہیں کر رہے اس طرف توجہ. دیکھیں اب ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہڈیوں کے لیے سب سے قیمتی چیز دودھ ہے. دودھ ہے. ہاں جی بالکل. اب اکثر مائیں یہ کہتی ہیں جی نہیں پیندا دودھ کی کریے. وہ یار خدا کے واسطے ہم بھی نہیں تھے پیتے. ہمیں مائیں تھپڑ مار مار کے پلاتی تھی. سوٹی رکھ کے. وہ ہماری ہمدرد تھیں. ہاں جی وہ ہماری ہمدرد تھیں، کوئی ظالم نہیں تھیں. وہ بہت رحم دل تھیں. وہ آپ سے زیادہ رحم دل تھیں. ان کو بیفور ٹائم اپنے بچوں کا خیال تھا کہ یہ آگے جا کے اس کے کام آئے گی یہ خوراک. بالکل. دودھ پلاتی تھی، گھر کی خوراک، سبزیاں، چوری بنا کے ہاں جی گوشت. تسی تے خیر چوری دے ویری پائے گئے ہو. بچپن میں گوگا جہاں رہتا تھا نا آلے دوالے 7-8 گلیاں دے طوطے مار گئے سن. اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے نا کہ باقیوں کو چوری بنانے میں تھوڑی سی دقت اور تردد کرنا پڑتا ہے. یہ 18 روٹیاں ہاتھ میں لیتا ہے یوں چوری بنا لیتا ہے. 1 سیکنڈ میں چوری کر دیتا ہے. چوری سائدی نہیں ویسے 5 من دا رانجھا اچھا لگتا ہے. تو چوری دے پورے نہ کو کھلوتے ویکھو تو لگ رہا سرکس دا شیر مچھی کھا رہا. یار اتنا پیار ہوتا تھا بزرگوں کو بچوں کو کھلانے میں کہ مجھے یاد ہے کہ میرے بچوں کے نانا ابو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے وہ ہمارے گھر کبھی صبح کے وقت ہوتے تھے نا جی تو ایمان سے اپنے ہاتھوں سے چوری بنا کے بٹھا کے بچوں کو زبردستی کھلاتے تھے. جو اب والدین ہیں اس دور کے ان کو کوئی اس طرح کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ان کو یہ خیال ہی نہیں ہے. ٹیمپریری سی زندگی گزار رہے ہیں ہم کہ یہ وقت گزر جائے. یہ جو ضد کر رہا ہے یا یہ جو رو رہا ہے یا یہ جو سکول نہیں جا فون دے دو اس کو. ہاں وہ پکڑا دے فوراً. یہ اس وقت بس وقتی طور پہ چپ کر جائے, وقتی طور پہ راضی ہو جائے, وقتی طور پہ یہ مجھے اچھی امی سمجھے, وقتی طور پہ یہ اسے ابو بہت پیارے لگے. جب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے 40-50 کے بعد اس کی چیخیں نکلیں گی اور پھر وہ آپ کو یاد کر کے کہے گا, جب اسے ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کو جناب یہ بیماری ہے, یہ تکلیف اور یہ اس چیز کی کمی کی وجہ سے ہے, پھر وہ یاد کرے گا کہ مجھے ماں باپ نے تو اس طرف کچھ توجہ ہی نہیں میری کی. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ لاڈ لوڈ جو ہے نا فالتو, ان کو بند کر کے, یہ لاڈ نہیں ہے یہ ظلم ہے. ظلم ہے. آپ اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں, کوئی لاڈ نہیں کر رہے, کوئی پیار نہیں کر رہے, آپ باقاعدہ ظلم کر رہے ہیں اپنی اولاد پہ. اور یہ ان بچوں کو یاد رہے گا جب وہ سمجھدار ہو جائیں گے. جب آپ ان کو اس ٹائم اس ایج میں مار کے اچھی خوراک اچھے اصول اپنانے کے لیے کہیں گے تو خدا کی قسم وہ جا کے جب وہ خود میچور ہوں گے وہ آپ سے بڑا پیار کریں گے. وہ آپ کی محبت ان کے دل میں کبھی ختم نہیں ہوگی کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے بڑی محنت کی ہوئی ہے, مجھے ڈانٹ ڈبٹ کے, مجھے کوٹ کوٹ کے اچھا بنایا ہوا ہے, میری صحت کو اچھا کیا ہے, میرے کردار کو اچھا کیا ہے. بالکل. اس لیے خدا واسطے اب زیادہ ماں باپ پتہ نہیں زور اس لیے بھی نہیں دیتے کہ دودھ تو ہے ہی نہیں خالص. دیکھو اپنا گوری صاحب پہلے بھی اسی طرح تھا نا. لوگ جا کے ہمیں بچپن میں وہ جو کہتے تھے ویڑا, گجراندہ ویڑا, وہاں سے دودھ لینے جاتے تھے, باڑا بھی کہتے تھے, ویڑا بھی کہتے تھے, تو ادھر سے جا کے دودھ خود لینے جاتے تھے. پیرنٹس جو ہوتے تھے باپ خود جاتے تھے, جا کے خود ڈول لے کے جانا, اپنے سر پہ کھڑے ہو کے وہ دودھ باقاعدہ دودھ دھوتے تھے, ان کے سامنے دودھ لے کے آتے تھے. اب بھی ایسے تردد کریں نا, اب تکلیف ہی نہیں کوئی کر رہا یار, دودھ لینے نہیں جاتا. اس لیے دودھ 2 نمبر شروع ہو گیا ہوا ہے نا کہ اب کوئی ذمہ داری سے لینے ہی نہیں چاہتا. یہ بات اب تو نوکر جاتا ہے, وہ جو مرضی ہو دے پاویں دودھ پا دے پاویں ڈول چ سپ پا دے لے آندا. میرا مطلب ہے کہ والدین جو ہیں وہ اچھی اور اصلی خوراک کے لیے باقاعدہ محنت کرتے ہیں. بالکل. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ اگر مرد کا پیار جھوٹا نکل آئے تو صرف خود کو سنبھالنا پڑتا ہے, اور اگر سچا نکلے
तो 7 बच्चों को भी संभालना पड़ता हाँ, है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।